अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। आज आपके सामने एक ऐसा मौजू लेकर हाजिर हुए हैं जो इस्लाम में निहायत ही नाकाबिले बर्दाश्त गुनाह समझा गया है। हसद खतरनाक और बदतरीन इखलाकी बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसकी मजम्मत कुरान और हदीस में सराहत के साथ मौजूद है। बल्कि आजकल तो माहिरीन इल्म नफ्सियात और डॉक्टरों ने भी इस बीमारी को निहायत ही खतरनाक करार दिया है। हमारी इखलाकी जिम्मेदारी ये है कि हम सबसे पहले तो इसे अपने अंदर से ख़त्म करें और फिर मुआशरे को इस बीमारी से दूर रखने के लिए जद्दोजहद करें। आज हम हसद का मौजू लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसदु याकुलुल ईमाना कमा ताकुलुन नारुल हतब। हसद ईमान को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में हसद को आग से तशबीह दी गई है। आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, जिसके नतीजे में लकड़ी अपनी असल खो देती है, राख बन जाती है। इसी तरह हसद ईमान को इस तरह खत्म कर देता है जिस तरह आग लकड़ी को जला देती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस बीमारी से दूर रहें ताकि हमारा ईमान महफूज रहे। हसद एक दरख्त की मानंद है, एक ऐसा दरख्त जिसकी कुछ शाखें होती हैं और कुछ जड़ें। यहाँ पर हसद की जड़ों से मुराद वो जड़ें हैं जिनके नतीजे में हसद की शाखें फैलती फूलती हैं, जैसा कि लालच, खुदखाही, रकाबत, कंपटीशन, कंजूसी और दुश्मनी वगैरह। इन जड़ों के मजबूत होने की सूरत में दो तरह की शाखें फैलती फूलती हैं, एक रूहानी, दो मादी। सबसे पहले हम रूहानी शाखें आपके सामने बयान करते हैं। रूहानी शाखें कौन कौन सी हैं? हसद रूह की तंगी का बायस बनता है, जिसके नतीजे में इंसान रूहानी तौर पर घुटन महसूस करता है। दूसरा रूहानी असर गुनाह, जिसके नतीजे में रूह पर जुल्मत की घटा छा जाती है। तीसरा रूहानी असर इंसान को इबादत में सुकून नहीं मिलता। और चौथा रूहानी असर हसद दीन के लिए आफत बन जाता है। मादी शाखें, मादी शाखें कौन कौन सी हैं? हासिद अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है। हसद तन्हाई का बायस बनता है, क्योंकि हासिद लोगों से जलने की वजह से उनसे दूर हो जाता है, जिसके नतीजे में वो तन्हा रह जाता है। हसद की वजह से इंसान का आराम व सुकून खत्म हो जाता है, क्योंकि इसका अक्सर वक्त दूसरों की खुशहाली पर जलने में गुजरता है। इसी वजह से इसका आराम व सुकून खत्म हो जाता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हसद क्या है। जहन में ये सवाल आता है कि हसद क्या है, हसद की हद व मर्ज क्या है, क्योंकि हम किसी की तरक्की और कामयाबी को देखकर ये ख्वाहिश करते हैं कि ऐसी तरक्की और ऐसी कामयाबी हमें भी मिले। तो क्या ये हसद है? हसद दिल में पैदा होने वाली ऐसी ख्वाहिश को कहते हैं कि जिसमें इंसान किसी की तरक्की को न देख सके, कामयाबी को न देख सके और ऐसे काम अंजाम दे जिससे किसी की तरक्की, शोहरत, माल, आबरू वगैरह को रोके, जैसे किसी पर तोहमत लगाए, किसी की ग़ीबत करे वगैरह वगैरह। इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए दो ही रास्ते बचते हैं जो हसद के जुमरे में नहीं आते, जैसे किसी की तरक्की को देखकर अपने लिए भी ऐसी तरक्की और कामयाबी की ख्वाहिश करना और इस शख्स के खिलाफ कोई अमल अंजाम न देना। दूसरा रास्ता कौन सा है? किसी की तरक्की को देखकर जलना लेकिन कोई अमल अंजाम न देना। लेकिन अगर दूसरे से छिने और मुझे मिले और इसके लिए कोई काम अंजाम दे तो इसे हसद कहते हैं। हसद में इंसान चाहता है कि दूसरे को न मिले बल्कि मुझे मिले, लेकिन ग़िब्ता यह है कि इंसान अपनी और दूसरों की
ترقی کی خواہش کرے۔ حاسد کون ہے؟ حسد کن لوگوں میں پایا جاتا ہے؟ حسد عام طور پر تاجر، کلاس میٹ، ہم کلاسی، کھلاڑی، چچا زاد بھائیوں، ہمسایہ وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حسد کے اسباب کیا ہیں، کن وجوہات کی بنا پر حسد وجود میں آتا ہے۔ حسد کے اسباب اور عوامل کیا ہے؟ حسن، سخاوت، مقبولیت، طاقت، مال، دولت، علم وغیرہ۔ یہ بعض ایسے عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ حسد کے دو اہم نتائج ہیں، ایک ذاتی نقصان، دو معاشرتی نقصان۔ ذاتی نقصان کیا ہے؟ کیونکہ حسد کی وجہ سے انسان ذہنی دباؤ کا شکار اور بے وجہ پریشان رہتا ہے۔ فلاں چیز اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ فلاں مقام اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ اسی طرح کی غلط سوچ اور ذہنی دباؤ کے نتیجے میں حسد ایک بیماری کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اچھی سوچ سے محرومیت۔ حاسد کے ذہن میں ہمیشہ غلط اور واقعیت سے دور سوچیں جنم لیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ گمراہی کا شکار رہتا ہے اور کسی اچھے مقام تک پہنچنے سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ ایمان کی کمزوری، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ حسد دراصل خدا سے ناراض ہونا ہے۔ انسان خدا سے گلہ کر رہا ہے کہ یہ مقام اس کو کیوں ملا، یہ ترقی اس کو کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی، جس کے نتیجے میں ایمان کی کوئی شے باقی نہیں رہ جاتی۔ وقت کا ضیاع اور ترقی میں رکاوٹ۔ حاسد اپنا وقت خود ضائع کرتا ہے، چونکہ وہ ہمیشہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے اپنی ترقی کی سوچ و بچار کے لیے تو ٹائم ہی نہیں بچتا۔ بد اخلاقی۔ حاسد بد اخلاقی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں چونکہ دوسروں کے لیے نفرت بھر جاتی ہے، لہٰذا دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ حسد عمر کی کمی کا باعث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حاسد ہمیشہ دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں ذہنی ڈپریشن کا شکار، لہذا عمر میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بے چینی کا شکار۔ حاسد دوسروں کی ترقی اور ان کے پاس موجودہ نعمتوں کو دیکھ نہیں سکتا اور ہمیشہ بے چینی کی زندگی بسر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں آرام اور سکون کا ملنا محال ہے، ناممکن ہے۔ دوسرا نقصان، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، معاشرتی نقصان۔ حاسد کی وجہ سے معاشرے کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ دشمن کا غلبہ۔ حاسد لوگ ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے سے الجھتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ دشمن سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دشمن کیا کرنا چاہ رہا ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دشمن ان کو کس طرح نابود کرنا چاہ رہا ہے، کس طرح برباد کرنا چاہتا ہے، اس سے غافل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ خود اندرونی اختلاف کا شکار ہوتے ہیں اور دشمن اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر ان پر غلبہ پا جاتا ہے۔ معاشرے کی تباہی۔ حسد کا ایک اور اہم نتیجہ جو معاشرے پر رونما ہوتا ہے، وہ معاشرے کی تباہی و بربادی ہے۔ چونکہ معاشرہ افراد سے تشکیل پاتا ہے اور انہی افراد کی ترقی کے نتیجے میں معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے، لیکن حاسد لوگوں کی وجہ سے ترقی کا یہ عمل رک جاتا ہے اور نتیجہ معاشرے کی بربادی اور ناکامی ہوتا ہے۔ حسد سے رونما ہونے والے نتائج میں سے ایک اور اہم نتیجہ تفرقہ اور اختلاف ہے۔ حسد معاشرے میں دوستی کو ختم کر دیتا ہے، دشمنی اور اختلاف کی فضا حاکم ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے معاشرہ تفرقے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک اور نقصان، فضیلتوں کی بربادی، فضیلتوں کا ختم ہونا۔ حسد معاشرے سے ایثار، ہمدردی، دوستی
اور پیار و محبت جیسی فضا کو ختم کر دیتا ہے۔ نتیجہ معاشرے میں اچھی اور حسنہ صفات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ایک اور نقصان نیک کاموں میں رکاوٹ۔ حسد معاشرے میں اختلاف، لڑائی جھگڑے اور الجھنیں پیدا کرتا ہے، جو خود بخود نیک کاموں میں رکاوٹ کا باعث ہے۔ امت مسلمہ کا زوال۔ حسد کا ایک اور اہم نتیجہ خود امت مسلمہ کی بربادی ہے۔ جب معاشرے میں ایک قدرت مند دشمن، تفرقہ، اختلاف اور اس جیسے عناصر موجود ہوں تو نتیجہ امت مسلمہ کا زوال ہوگا۔ حاسد کی نشانیاں: بے شرمی و بے حیائی۔ حاسد دوسرے کی ترقی کو برداشت نہیں کر سکتا اور اس کی ترقی اور کامیابی میں رکاوٹ بننے کے لیے کچھ ایسے ناجائز کام وہ انجام دیتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے اندر شرم اور حیا ختم ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے بعد میں اس سے کئی زیادہ بڑے ناجائز اور غلط کام انجام دے، چونکہ اس کے اندر جو حیا اور شرم موجود ہوتی ہے وہ ایسے کام کرنے کے نتیجے میں ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری نشانی چغل خوری۔ اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ چغلیاں لگاتا پھرتا ہے۔ مزاح میں کمی، کیونکہ ہمیشہ ٹینشن کا شکار رہتا ہے تو مزاح کیا خاک کرے گا۔ سب سے شکایت کا رہنا، ہمیشہ سب سے شکایت کرتا ہے، وہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا۔ تندخوئی، کرخت لہجے کا مالک بن جاتا ہے، ہمیشہ غصے میں رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے۔ فضیلت کا یقین نہ کرنا، کسی بھی انسانی ارزش کا یا انسانی اقدار کا وہ قائل نہیں ہوتا۔ برائی کا جلدی یقین کرنا، سخت تنقید کرنا، چاپلوسی کرنا، یہ تمام حسد کی نشانیاں ہیں۔ جو انسان حاسد ہوتا ہے اس میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اب حسد کا علاج، کیسے ہم حسد کا علاج کریں؟ حسد ایک برائی ہے، ہم نے بیان کیا، اس کے نقصانات بیان کیے، حاسد کیسا ہوتا ہے اس کی نشانیاں بیان کی۔ اب ہم اس بیماری کا علاج کہاں تلاش کریں؟ اس بیماری کا کیسے معالجہ کریں؟ پہلا راستہ دعا۔ اس انسان سے جس سے حسد ہو جائے اس کے لیے دعا کرنا۔ جب ہم اس کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے دل سے اس کی نفرت کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کی اور زیادہ ترقی کے لیے، اس کی اور زیادہ کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ حاسدوں کی زندگی پر غور۔ اگر ہم حاسدوں کے انجام پر غور کریں تو کبھی ہمارے اندر حسد کی بیماری نہیں پھیلے گی۔ اگر انسان حاسدوں کے انجام سے آگاہ ہو جائے تو اس سے عبرت حاصل کر کے بآسانی حسد جیسی برائی سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ استقامت اور تقوی۔ ظاہر ہے انسان جب کسی کی ترقی کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ خواہش اٹھتی ہے کہ اسے بھی ایسی ترقی ملے، لیکن اگر اس کے خلاف کوئی کام انجام نہ دے، مقاومت کرے، استقامت کرے اور تقوی اختیار کرے تو یہ بھی حسد سے بچنے کا ایک راستہ ہے۔ دوسروں سے توقع نہ رکھنا۔ اگر انسان دوسروں سے توقع رکھنا چھوڑ دے تو وہ کبھی حسد کا شکار نہیں ہوگا۔ لوگوں کی محبت کی قدر کرنا۔ اگر انسان لوگوں کی محبت کی قدر کرے اور محبت کا جواب محبت سے دے تو یہ چیز بھی حسد کے خاتمے کا باعث بنتی ہے۔ معاف کرنا، درگزر کرنا، اس کے نتیجے میں بھی حسد کا خاتمہ ہوتا ہے۔ غلط فہمی دور کرنا۔ حسد زیادہ تر غلط فہمیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ غلط فہمیاں دور کر دی جائیں تو نتیجہ حسد کا خاتمہ ہوگا۔ خدا سے پناہ مانگنا۔ خداوند متعال سے دعا کرے اور اپنے آپ کو انسان خدا کی پناہ میں لے آئے تاکہ شیطان اسے حسد کے رستے پر نہ لگائے
اور اس کا دل پاک ہو جائے. لوگوں سے محبت کرنا. اگر انسان لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے اور اثار و ہمدردی کا لحاظ رکھے تو انسان حسد کی قید سے آزاد ہو جائے گا. جیسا کہ ہم نے عرض کیا، حسد کے علاج کا ایک طریقہ حاسدوں کے انجام سے آگاہ ہونا ہے. آئیں اب ہم آپ کے سامنے حاسدوں کی زندگی کے کچھ واقعات کا تذکرہ کریں تاکہ ان سے عبرت حاصل کریں اور اس برے عمل سے بچ سکیں. ایک شہر میں ایک خواجہ تھا. خواجہ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی. لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے. ایک کامیاب انسان تھا. ایک عورت کو اس خواجہ سے حسد ہو گیا اور وہ ہمیشہ جلتی رہتی کہ اس کے پاس اتنی دولت کیوں ہے، اس کی اتنی زیادہ عزت کیوں کی جاتی ہے، یہ اتنا کامیاب کیوں ہے. بالآخر اس نے ایک دن یہ سوچا کہ خواجہ کو مار دیا جائے. اس نے کھانے میں زہر ملائی اور خواجہ کے پاس لے آئی. اتفاق دیکھیے، خواجہ نے وہ کھانا نہیں کھایا اور 2 بھوکے لوگوں کو وہ کھانا دے دیا. کچھ دیر کے بعد گلی سے شور و غل کی آواز آئی، چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی. تو یہ عورت بھی وہاں پہنچ گئی. اب جو منظر دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے. جن لوگوں نے وہ کھانا کھایا تھا ان کی لاشیں سڑک پر پڑی ہیں. اور وہ تھے کون؟ ایک اس عورت کا سگا بھائی اور ایک اس کا بھتیجا. اب دیکھیں نا، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اسی میں جا گرتا ہے. پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کا ایک وزیر جو نہایت ہی عقل مند اور محنتی شخص تھا. وزیر اتنا قابل تھا کہ ہر شخص کے دل میں اس کی محبت جاگ اٹھی، یہاں تک کہ بادشاہ بھی اس سے بہت زیادہ خوش تھا. ایک ایسا وزیر کہ جس نے اس ملک میں جان ڈال دی تھی. جب کچھ اور وزیروں نے اس کی یہ حالت دیکھی کہ ہر عام و خاص کی زبان پر اس وزیر کا نام ہے تو ان سے رہا نہ گیا. اس وزیر سے حسد کرنے لگے اور حسد کے نتیجے میں بادشاہ سے جا کر وزیر کی شکایت کی. وزیر پر تہمتیں لگائیں. بادشاہ نے حکم دیا کہ وزیر کو قید کر دیا جائے. جب وزیر قید خانے میں تھا تب بھی ان حاسدوں کو چین نہیں آیا، آرام نہیں آیا، بلکہ اور زیادہ شکایتیں اور تہمتیں لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے. یہاں تک کہ بادشاہ کو اتنا ناراض کیا کہ بادشاہ نے وزیر کے قتل کرنے کا حکم دے دیا. اور اس طرح وزیر مارا گیا. جب وزیر مارا گیا تو تب سمجھ میں آیا کہ کون چلا گیا. اب وہ جو ترقی کے کام ہو رہے تھے وہ نہیں ہو پا رہے تھے. اب وہ بادشاہ کہ جس کے جاہ و جلال کی خبریں دوسرے ملکوں میں بھی پھیل رہی تھیں، اب اپنے ملک والے ہی اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. حی بن اخطب کا پیغمبر سے حسد. حی مدینے کے یہودیوں میں سے تھا. جنگ خیبر کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیٹی جناب صفیہ سے شادی کر لی. جب بعد میں جناب صفیہ سے ان کے باپ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کچھ یوں بتایا کہ میرا باپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ حسد کرتا تھا. یہاں تک کہ ایک دفعہ اس نے اپنے گھر میں یہود کے بڑے علماء کو دعوت دی اور ان سے رسول خدا کے بارے میں پوچھا تو یہود کے علماء نے میرے باپ کو بتایا کہ وہ تمام نشانیاں جو ہماری کتب میں ہیں، وہ تمام نشانیاں جو آسمانی کتابوں میں ہیں، وہ اس نبی میں پائی جاتی ہیں. جب میرے باپ نے یہ سنا، بجائے اس کے کہ وہ نبی پر ایمان لے آئے، بلکہ اس نے اسی دن قسم کھا لی کہ اب جب مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ ہرگز اس پر ایمان نہیں لاؤں گا. آپ نے دیکھا حی بن اخطب نے جو رسول خدا سے حسد کرتا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ساری زندگی ایمان کی نعمت سے محروم رہا.
क्योंकि हसद की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी। जब उसके सामने उसी के दीन के उलमा ने ये बताया कि जो निशानियां हमारी किताबों में पाई जाती हैं वो तमाम निशानियां इस नबी में मौजूद हैं, बजाय इसके कि वो मुनक़लिब हो, बल्कि कसम खाता है कि मैं हरगिज़ इस पर ईमान नहीं लाऊंगा। हाबील और काबिल, काबिल ने भी अपने भाई से हसद किया। वो किस तरह? हाबील और काबिल दोनों भाइयों ने खुदा के लिए कुर्बानी की। एक ने गंदम और एक ने बकरी। उस जमाने में कुर्बानी के कबूल होने की अलामत ये थी कि जिसकी कुर्बानी कबूल होती, आसमान से एक आग आती और उसको जला देती। हाबील और काबिल दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। आसमान से आग आई और हाबील की कुर्बानी को जला दिया। नतीजा क्या? नतीजा ये कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई। काबिल ने जब ये देखा तो उसके दिल में हसद जागा, लिहाजा उसने पत्थर उठाकर अपने भाई के सर पर मारा, जिसके नतीजे में हाबील वहीं मर गया। बाद में काबिल नादिम हुआ, पशेमान हुआ कि ये क्या कर दिया उसने, अपने ही भाई को मार डाला, और बैठा सोचता रहा कि अब क्या करूं। आपने देखा हसद किस तरीके से गुस्से में तब्दील हुआ। सगे भाई ने सगे भाई की जान ली। एक हमसाए को दूसरे हमसाए से हसद हो गया। अब देखिए हसद क्या क्या करवाता है। अपने गुलाम को बहुत ज्यादा उजरत दी और कहा एक दिन मैं तुमसे जो काम कहूंगा तुम्हें करना होगा। तो गुलाम कहने लगा, आका मैं आपका गुलाम हूं, आप जो भी काम कहेंगे मैं अंजाम दूंगा। एक दिन इसने अपने गुलाम को छत पर बुलाया और कहने लगा, ये लो चाकू और मुझे कत्ल कर दो। कत्ल करने के बाद ये चाकू यहीं छोड़कर भाग जाना। उसने कहा, आका मैं आपका गुलाम हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो वो कहने लगा, जो इतनी ज्यादा उजरत दी थी वो इसी काम के लिए दी थी, तुम्हें ये काम करना होगा। मजबूरन गुलाम है, मानना पड़ा, मान गया। उसने उसका गला काटा, चाकू वहीं छोड़ा और भाग गया। दूसरे दिन जब इस शख्स को मुर्दा पाया गया और साथ में चाकू था, तो हमसाए को गिरफ्तार करके काजी के पास ले जाया गया। काजी ने फैसला सुनाया, चूंकि हमसाए की छत पर कत्ल हुआ है और चाकू भी इसी के पास से बरामद हुआ है, तो लिहाजा इसको कत्ल कर दिया जाए। अब जब उसको कत्ल करने के लिए ले जा रहे थे तो गुलाम ये सारा माजरा देख रहा था। उसकी आंखें भर आई और फिर जाकर उसने काजी को सारा वाकया बताया कि मेरे मालिक को इस इंसान से हसद हो गया था, जिसके नतीजे में वो अपनी जान तक की परवाह किए बगैर इसको नाबूद करना चाहता था। वो ये चाहता था कि इसकी ये तरक्की, इसका ये मकाम रुक जाए। हसद की मिसालों में एक और मिसाल मुआविया का अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से हसद। मुआविया आपकी फजीलतों का इनकार करता और आपसे बेइंतहा हसद करता था, यहां तक कि अमीरुल मोमिनीन से जंग करने के लिए तैयार हो गया। अब रूम के हमले का भी इम्कान था, तो मुआविया ने क्या किया? कैसर रूम को जिजिया दिया। ये पहला इस्लामी हुक्मरान था जिसने कैसर रूम को जिजिया दिया ताकि वो हमला ना करे और ये अमीरुल मोमिनीन से जंग कर सके। ऐसे ही मुआविया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी हासिल था। बारहा बरमला कई दफा उसने इस बात का इजहार किया कि मुझे रोजाना 5 मरतबा मोहम्मद का नाम सुनना पड़ता है। इसी तरह मुतवक्किल अब्बासी का हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हसद की इंतहा देखिए। मरकद मुताहर को कई बार खराब करने के बाद हल चला दिया, यहां तक कि ज़ायरीन अबा अब्दिल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ पांव कटवा दिए जाते कि ये लोग जियारत को ना आए। इस जुल्म के बावजूद लोगों का इश्क देखिए
کہ لوگ پھر بھی آ جاتے، یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک زائر آیا تو فوجی نے کہا ہاتھ آگے کرو، وہ کہنے لگا میرا ہاتھ تو تم نے پچھلی بار کاٹ دیا تھا، اب میرا پاؤں کاٹ دو، لیکن مجھے زیارت کے لیے جانے دو۔ متوکل اس قدر امام حسین علیہ السلام اور ان کے زائرین سے حسد کرتا تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان کی زیارت کریں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ لا علاج بیماری اس نے کیا کیا نہیں کروایا۔ ایک انسان اپنے ہمسائے کو برباد کرنے کے لیے اپنی جان تک سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایک سگا بھائی حسد کے نتیجے میں اپنے سگے بھائی کو قتل تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حسد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ امیر المومنین تک سے جنگ کرنے کے لیے میر شام تیار ہو جاتا ہے۔ اور اسی حسد کی انتہا دیکھیے کہ نواسہ رسول سے حسد کے نتیجے میں متوکل عباسی ان کی قبر تک کو مسمار کرتا ہے۔ حسد کی اس بیماری کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم اس سے دور رہیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر خدا نخواستہ ہم اس بیماری کا شکار ہیں، ہم اس میں مبتلا ہیں، تو ہمیں اس کے علاج کی کوشش کرنی چاہیے اور خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس بیماری سے دور رکھے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو اس بیماری سے دور رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔